शेयर कर रहे हैं आज के दिन की। ये सारा कुछ अब हमारे वेब साइट के ऊपर मौजूद होगा, और वो इसलिए मौजूद करना बहुत ज़रूरी था कि कहीं ये ना हो कि खदशात की वजह से, या ये बात जैसे खुदा न खास्ता कोई बीमार हो और उसको पता चलना चाहिए कि उसने किस अस्पताल में जाना है। 1122 आपको पता है कि जो हमारे मरीज़ हैं उनको घरों से लेता है, या अगर जो सीरियस पेशेंट हैं उनको पहुंचाने के लिए 1122 को एक ऐप दे दिया गया है। वो हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम के साथ उनका कांटेक्ट होता है। नज़दीक तरीन हस्पताल जिसके अंदर जो जगह मौजूद होगी वो उनको बताई जाएगी, ताकि वो मरीज़ को लेके जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए, बजाय ये कि वो एक अस्पताल में जाए और दूसरे अस्पताल में जाएं इस खदशे के अंदर कि इधर जगह नहीं है उधर जगह नहीं है। अगर आप ये जो पहली शीट है, ये मैंने आपके सामने ये वाली अगर आप सबके पास है, इसके अंदर आप देखिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के 46 अस्पताल हैं। टोटल नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास हैं 27,000। इनमें जो हमने आइसोलेशन वार्ड्स और जो नंबर ऑफ बेड्स इन HDUs और नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स, वो सारों का अलहदा बता दिया। अब मकसद ये है कि जी इस वक्त हमारे पास अगर आप देखिए नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स एलोकेटेड इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स आर 303, नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर्स आर 64। पूरे पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की। अगर आप देखें तो फिर 239 हमारे पास वेकेंट हैं, जो अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी के मसले में लोगों को पता होना चाहिए जो मरीज़ को लेके आ रहे हैं, 1122 लेके आ रहे हैं। और ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, लोगों को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा जो आइसोलेटेड पेशेंट्स घर में हैं, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो या वो मरीज़ जो आपको खदशा है कि ये कोरोना का पेशेंट है, आपने 1122 को कांटेक्ट करना है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको पता होगा कि आपको कहाँ लेके जाना है, बजाय ये कि अपनी गाड़ियों में बिठा के इस तरह। हमारे पास पिछले दिनों यही प्रॉब्लम हुआ कि जी ये कोरोना सस्पेक्टेड है, इस तरह हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जो अपने आप को कोरोना सस्पेक्टेड कहते हैं उसके लिए हम बार बार, आपको पता है लाहौर का ख़ास तौर पे सबसे पहले जो लाहौर का अपना एक अलहदा चीफ मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है मेयो हॉस्पिटल में, जो ओवरऑल लाहौर के न सिर्फ सरकारी हस्पताल बल्कि सारी निजी हस्पताल जो हैं उनका भी एक एक इन्फॉर्मेशन वो देने को तैयार होंगे। और उसका ये फ़ायदा होगा कि जब 1122 जहाँ से भी चले गए उनके पास ऐप है, वो फ़ोन करेंगे, उस ऐप के ऊपर उनका आ जाएगा कि ये अस्पताल आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसके अंदर वेंटिलेटर भी अवेलेबल है या हाई डिपेंडेंसी यूनिट अवेलेबल है, आप मरीज़ को डायरेक्टली वहाँ ले जाएं। दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अपने कंट्रोल रूम के ऊपर मज़ीद बेहतरी लाने के लिए उन्होंने एक ऐप डेवलप की है। मैं ज़रा अजमल भट्टी साहब से कहूँगी कि ज़रा इमीडिएटली आप ज़रा डेमोन्स्ट्रेट कर दें और दिखा दें। ये टैबलेट है जो कि हमारे सारे लोगों के पास, जो हमारे आइए डॉक्टर साहब, जो हाँ जी बताइए। जी देखिए मैडम, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने एक वेंटिलेटर्स और बेड्स के प्रूडेंट इस्तेमाल के लिए ऐप बनाई है। मैं करीब से भी आपको अभी दिखा देता हूँ। इसका बेड्स वेंटिलेटर्स ऑक्यूपेंसी इन पंजाब है। मैंने आपके सामने ये लाहौर खोला हुआ है, जिसपे जैसे कि अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि लाहौर में हमारे पास 13,630 बेड्स हैं, जिनमें से 696 ऑक्यूपाइड है। ये लाइव डाटा आपके सामने आ रहा है, और वेकेंट हमारे पास 12,934 हैं। लाइव वाइज अगर आप नीचे वाले में देखिए तो टोटल 854 हमारे पास वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, और ऑक्यूपाइड उसमें से 255 है, बाकी हमारे पास 593 खाली हैं। लाइकवाइज जब मैं इसका एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट ये काम करेगी वो ये है कि मैं अब आपके सामने ये चीज़ खोल रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल लाहौर के किसी भी एरिया में इस वक्त खड़े हुए हैं, तो जब आप ये एम्बुलेंस ऐप इस्तेमाल करेगी तो ये ऐप उसको बेड्स की भी सिचुएशन बता देगी और इस पर वेंटिलेटर्स की भी बता देगी।
ٹھیک ہے جی. جیسے ابھی ہم یہاں پہ سی ایم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو قلعہ گوجر سنگھ میں ہاسپٹل ہے یا گنگا رام میں ہے یہ بھی کھل جاتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہاں پر کتنے بیڈز اویلیبل ہیں اس وقت, کتنے کرونا کے پیشنٹس میں آکیوپائڈ ہیں اور کتنے ویکینٹ ہیں. لائک وائز وہ آپ کو وینٹس کی بھی تفصیل بتا دے گا کہ کتنے اویلیبل ہیں, کتنے اس وقت آکیوپائڈ ہیں اور کتنے ویکینٹ ہیں. یہ جیسے کھلتی ہے تو میں آپ کو قریب آ کے اس کا میں ڈیمو بھی دے دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے. چلیے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف ساری چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ پچھلا جو پریس کانفرنس کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو خرچہ ہو رہا ہے کرونا وائرس کا وہ ہم نے لائیو اس کا باقاعدہ روزمرہ کا جو آپ کو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہم بتاتے ہیں اور وہ ویب سائٹ پہ ہے. اور اس سلسلے کے اندر جو مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ ہمیں پنجاب انفارمیشن کمیشن نے بھیجا ہے. پنجاب انفارمیشن رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت انہوں نے یہ, میں آپ کو ضرور اس کی کاپی دے دوں گی, تو اچھا کام ہوتا ہے تو ذرا اس کی تعریف بھی ہو جانی چاہیے. انہوں نے یہ کہا the commission appreciates the response of primary and secondary healthcare department for not only providing comprehensive information but for also uploading entire information on its website. Website انہوں نے کوٹ کی ہے. All other government departments are expected to follow the footsteps of primary and secondary healthcare department to ensure the exercise of fundamental right of citizen of Punjab. Copy of this order may be circulated to all secretaries of government of Punjab. یہ کیونکہ آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ ہم نے شیئر کیا تھا کہ ہم نے ویب سائٹ پہ ڈالا ہے اس کا باقاعدہ the way we have put in, انہوں نے باقی ڈپارٹمنٹس کو کہا ہے کہ یہ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت ہر سٹیزن کا حق ہے کہ اس کو خرچے کا پتہ چلے کہ ہم کس طرح پیسے خرچ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ حکومت کے پیسے جو ہیں یہ عوام کے پیسے ہوتے ہیں, عوام کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ باقاعدہ now all the other departments will also working on it. یہ باتیں اب ایک تو آپ کو یہ کلیئر کر دیا کہ ہماری ویب سائٹ پہ خرچہ بھی ہے, ہماری ویب سائٹس پہ اب آپ کے پاس ساری انفارمیشنز بھی ہوں گی. تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جی, اور اس کے اندر صرف سرکاری ہسپتال نہیں, نجی ہسپتال کا بھی. اب جیسے پرائیویٹ ہسپتال اگر میں صرف یہاں بتاؤں 53 پرائیویٹ ہسپتال ہیں. ان 53 ہسپتالوں میں نمبر آف وینٹیلیٹرز ایلوکیٹڈ 381 ہیں, 23 وینٹیلیٹرز فلڈ ہیں, 358 ویکنٹ ہیں. ان کی ساری ڈیٹیل جس طرح آپ کو ہم نے پکڑائی ہے شیٹس, اس میں ایک ایک ہسپتال ایک ایک جگہ کی باقاعدہ ویکنسی پوزیشن بھی بتائی گئی ہے. اور یہ لائیو ہوگی ہر روز ہمارے ویب سائٹ پہ تاکہ لوگ جو ہیں پریشان نہ ہوں, کیونکہ اس وقت جو پریشانی کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تعداد مریضوں کی بڑھ رہی ہے, ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی, وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے. تو میں یہ خدشات جو ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کی وسادت سے یہ سارے خدشات دور کر دوں. اور یہ نمبر جو آپ کے سامنے ہیں یہ انشاءاللہ ہم ہر روز نمبرز, ہر روز کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ, اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اپنی اس وقت ہماری وہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو ہماری ایکسپرٹس کی کمیٹی, جس کے چیئر پرسن جو ہیں وہ ڈاکٹر محمود شوکت ہیں, اپنے کو کنوینر جو ہیں وہ ڈاکٹر اسد اسلم ہیں, ہمارے پلمونالوجسٹ ہیں پی کے LI سے ڈاکٹر سومیا, ڈاکٹر شاہد مسعود کے بچوں کے ہمارا پیڈیاٹرک ہاسپٹل جو ہے چلڈرن کمپلیکس اس کے ہیڈ ہیں. یہ ہمارے اسپوکس پرسنس ہوں گے. یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ منڈے آنورڈز ہر روز ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پہ ہر روز آپ کو بریفنگ دیں گے. ایوری ڈے دے ول گیو یو اے بریفنگ. جس بریفنگ کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے, کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا نخواستہ ہم پبلک سے چھپانا چاہتے ہیں. پبلک کو اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ مرض یہاں آ چکی ہے, کرونا وائرس یہاں موجود ہے, ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرنی ہے, اور زندہ رہنے کے لیے کیا کیا حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں, اور خدا نخواستہ اگر انفیکٹ ہوئے تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا اقدام اٹھانے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس سلسلے میں چیف منسٹر صاحب نے ابھی مجھے بتایا ہے, جب میں ابھی ہماری میٹنگ ختم ہوئی, کہ انہوں نے کہا ہے منڈے آنورڈز آفٹر دی نیشنل کمانڈ میٹنگ ایک اویئرنیس کیمپین, بہت بڑا اویئرنیس کیمپین
لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو حفاظتی تدابیروں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے، SOPs فالو کرنے کے لیے ایک اویئرنیس کیمپین ہوگا which is going to be led by the چیف منسٹر. This is the most important thing. وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ پرماننٹلی کسی بھی ہسپتال کو، کسی بھی کاروبار کو مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے. جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں دنیا میں، امریکہ جیسے بڑے ملک کے اندر لوگ روٹی کھانے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ان کو کھانا ملے. اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ شکر ہے خدا کا، ٹائملی اقدام ہماری حکومت نے اٹھائے. غریب آدمی پرائرٹی نمبر 1 تھا. لوگوں تک پیسے بھی دیے گئے، ٹو دا پورسٹ آف پور. بہت زیادہ بڑی تعداد میں مخیر حضرات نے کھانے بھی بانٹے. سو اٹ ہیز بین گڈ فار اس. آخری جو آج کا موضوع ہے وہ ہے تھیراپی. یہ ایک ایوالونگ بیماری ہے. کوئی بندہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے دنیا میں، کوئی بندہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے. کوئی فکس جو ہے نا یہ کہ جی یہ علاج ہے اس کا، دیر از نو بڈی این ایکسپرٹ. ہر ملک کے اندر، بڑے ملکوں میں، ایڈوانسڈ ملکوں کے اندر، ہر جگہ باقاعدہ روز مرہ نئی ٹرائلز کی جاتی ہیں، نئی میڈیسنز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. اب اس وقت ہم نے ایک یونیفارم پروٹوکول، جو بڑی مشکور ہوں اپنا پروفیسر محمود شوکت کا، کہ انہوں نے ایکسپرٹس کے گروپ کے ساتھ مل کے ایک یونیفارم پروٹوکول بنایا. اس کی بھی ہم نے آپ کو کاپی دے دی. یہ یونیفارم پروٹوکول ہم پورے پنجاب کے سب ہسپتالوں میں یہ پروٹوکول فالو کر رہے ہیں تاکہ یونیفارم پروٹوکول ہو، اور اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو ایکسپرٹس کا جو گروپ ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے. اب جیسے آپ کے سامنے ہے، ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے اوپر ہم ایک ٹرائل کر رہے تھے، لیکن ٹرائلز کے جو نتائج باقی دنیا میں آئے وہ اس پہ یہ کہا گیا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. تو امیجیٹلی، کیونکہ یہ گروپ جو ہے یہ روز مرہ مانیٹر کرتا ہے، انہوں نے امیجیٹلی اس کے بارے میں روک دیا اس کو. اور اس روکنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اب نئی میڈیسنز بھی ٹرائی ہو رہی ہیں. ایک میڈیسن جو ہم جس کو ٹرائل پہ کرنے لگے ہیں، اس کا بڑا مشکل سا نام ہے، نہیں میں بتانے لگی، اس کا نام ہے ٹوسیلیزوماب. میں اسپیل آؤٹ کرنے سے تو آپ کے پاس، سب کے پاس آ گیا. یہ بیسکلی کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو کرونا وائرس لگے تو آپ کا جو قوت مدافعت کا سسٹم ہے، امیون سسٹم، وہ رسپونڈ کرتا ہے، اور وہ رسپونڈ کر کے سائٹوکائن پروڈیوس کرتا ہے. اور سائٹوکائن ایک انفلیمیٹری پروسیس جو ہے اس کو انیشیٹ کرتا ہے تاکہ وہ باڈی کو پروٹیکٹ کر سکے. کچھ لوگوں کے اندر یہ سائٹوکائن سٹارم بن جاتا ہے، یعنی ایک باقاعدہ طوفان کی طرح بنتا ہے. اور یہ پھر جب یہ سائٹوکائن سٹارم بنتا ہے تو یہ صرف پھر یہ نہیں ہوتا کہ وائرس کے پیچھے پڑتا ہے، وہ اپنے سیلز جو ہیں ان کو بھی ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی جسم کے جو اپنے سیلز ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے. اور سب سے ولنریبل آپ کے لنگ کے سیلز ہوتے ہیں، اور وہ لنگ کے سیلز جو ہیں ان کو جب وہ ڈسٹروائے کرتا ہے تو پھر لنگز کی کیپیسٹی فار بریدنگ جو ہے دیٹ فنشز آف. اور یہ جو انجیکشن ہے، اس سے یہ جو سائٹوکائن سٹارم ہے اس کو وہ روک دیتا ہے بہت حد تک. اور اس کے بہت اچھے نتائج آئے. ڈاکٹر اسد اسلم صاحب نے یہ استعمال کیا میو میں، اور تقریباً 10 ایسے مریض جو ہائی آکسیجن پہ تھے، they were more than 10 to 15 لیٹرز تک آکسیجن لے رہے تھے. they all responded very well and their 86% recovered. اس بیسس پہ اب ہم باقاعدہ اس پہ پراپر ٹرائل کر رہے ہیں. باقی آپ کے سامنے جس طریقے سے یہ استعمال ہوگی میڈیسن، جو بھی خرچہ ایک چیز کا، جتنا یہ انجیکشن، بیکاز اٹس این ایکسپینسو انجیکشن، اس کی قیمت کوئی تقریباً ڈوز کی 1,20,000 روپے کے قریباً تھی، 1,20,000. گورنمنٹ نے اس کو پروکیور کر لیا ہے فار آر سیریس پیشنٹس. اور جس پہ استعمال ہوگی باقاعدہ وہ بھی ویب سائٹ پہ اس کی انفارمیشن کہ فلاں پیشنٹ پہ، وی ول ناٹ بی نیمنگ پیشنٹس، لیکن اتنے پیشنٹ پہ استعمال ہوئی ہے، تاکہ کنزمپشن جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے. آخری چیز جو تھی جس پہ بہت بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ پلازما تھراپی کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں.
تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کیونکہ پلازما تھیراپی بھی ایک ٹرائل ہے. وہ ٹرائل جو ہے وہ ڈریپ نے ایکسیپٹ کی تھی طاہر شمسی صاحب کی. اس کے بیسس پہ ہم ان کے ساتھ مل کے یہاں ٹرائل کر رہے ہیں. ٹرائل کے لیے سب سے پہلا اقدام جو ہے وہ قدم جو اٹھایا ہم نے وہ ڈونرز کو جو ریکور کرے ہیں وہ ڈونرز کو کانٹیکٹ کیا. اب تک کوئی تقریباً 200 لوگوں کو کانٹیکٹ کیا جس میں سے 37 لوگوں نے ایگری کیا اور ایگری کر کے وہ اپنا پلازما دینے کو تیار ہیں. جب یہ پلازما ہم لیں گے ان سے باقاعدہ اس مریض کی دوبارہ سکریننگ ہوگی, ان کی اینٹی باڈیز کو دیکھا جائے گا, کسی اور انفیکشن تو نہیں ہے, ہیپاٹائٹس وغیرہ وہ سکرین آؤٹ کیا جائے گا, پھر ان کا پلازما لے کے ہم سٹور کر کے اور انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر پلازما تھیراپی بھی بطور ٹرائل, میں ریپیٹ کر رہی ہوں, دس از بطور ٹرائل استعمال ہوگی. یہ ساری باتیں آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھی کہ جتنی ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا. نمبر آف کیسز آپ کے سامنے بڑھ رہے ہیں. آج وی ہیو گون ابو 23,000 یہاں پنجاب کے اندر. نمبر آف ڈیتھس بھی بڑھ رہی ہیں. نیچرلی انفیکٹیوٹی ریٹ ہمارا جو ہے وہ بھی زیادہ, مطلب انفیکٹیوٹی جب آپ نے کسی قسم کے SOPs نہیں آبزرو کیے اور عید بھی ہم نے کھلا کے منائی تو اب نمبر آف کیسز کا تعداد بڑھ رہی ہے. جب آپ کے نمبر آف کیسز کی تعداد بڑھے گی تو نمبر آف سیریس کیسز جو ہیں ان کی بھی تعداد بڑھے گی. لیکن ہم صرف آپ کی وسادت سے لوگوں کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں. اگر آپ خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو, ہسپتالوں میں ایمپل بہت جگہ سپیس ہے. مزید ہم نے اپنی کنٹینجنسی پلان بنا لی ہے. مزید نمبر آف بیڈز جو ہیں ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہم بڑھا رہے ہیں. مزید وینٹیلیٹرز کی اور پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے 51 نئے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ پروکیور کر لیے ہیں سارے ہسپتالوں نے. باقی ہم مزید کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ لوگوں کو وی مسٹ آلویز گیو دیم ہوپ اینڈ ٹیل دیم کہ انشاءاللہ the government is on top of it. آخری بات, میں ابھی آپ کی بات سنتی ہوں. آخری بات یہ ہے, زندگی آپ کی ہے, جان بھی آپ کی ہے. حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اپنی زندگی کی حفاظت اور جان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض بنتا ہے. اگر گورنمنٹ آپ کو سادی لفظوں میں یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا منہ اور ناک ڈھانپ لیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ماسک پہنیں, آپ کپڑے سے بھی منہ ڈھانپ سکتے ہیں. آپ ڈھانپ لیجئے منہ, سوشل ڈسٹنسنگ سپیسنگ رکھیں, ہاتھ نہ ملائیے ایک دوسرے سے, ہاتھوں کو بار بار دھوئیے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ اس طرح کے اقدام اٹھانے سے ہم 30 to 40% ریڈیوس کر سکتے ہیں انفیکٹیوٹی. تھینک یو. جی کس چیز سے؟ جی میرا خیال ہے کہ جو اس وقت اہم چیز ہے نوٹ کرنے کی کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں ہم نے کیوں لاک ڈاؤن کیا. پہلے تو یہ پتہ چلے نا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیوں کیا تھا. میں آپ کو ہمیشہ اپنے پریس کانفرنس میں بتاتی ہوں لاک ڈاؤن ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم جس لیول پہ اب ہم پہنچے ہوئے اس لیول پہ ہم تیار نہیں تھے. اس 2 مہینے کے عرصے کے اندر ہم نے لیبز بنائی, ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بڑھائی, ہم نے ہسپتال فیلڈ ہاسپٹلس تیار کیے, ہم نے اس کے بعد اپنے وینٹیلیٹرز لیے. وی پریپیئرڈ آور سیلس فار دس. دس از اے وائرس which all over the world now it is proving کہ it is going to be there. اور لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے کام شروع کر دیے, آہستہ آہستہ کام شروع کر دیے. وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے تو لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں, پرماننٹلی تو نہیں کر سکتے. اب وہ کام شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم SOPs فالو کر لیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت حد تک ہم کام بچا سکتے ہیں. پریشان تو میں ہوں گی, مقصد یہ کہ میری پریشانی میں تو کمی تب آئے گی جب میں دیکھوں گی ہر بندے نے ماسک پہنا ہوا, اور میں پریشانی تب نہیں ہوگی جب میں دیکھوں گی سب لوگ ایک دم گتھم گتھا نہیں ہو رہے ایک ساتھ. پریشانی تب میری کم ہوگی جب لوگ خود حفاظت اپنی کرنی شروع کر دیں گے, میں تب کم ہوگی. ابھی تو میں بھی بہت پریشان ہوں. جی بتائیے. بیٹا ذرا سا قریب کریے, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی.
اچھا چلیں. 22 مارچ کو پنجاب گورنمنٹ نے پہلی ٹرم سیکھیں 136 ملین کورونا کے حوالے سے اس کی اطلاعات پہنچی. اب تک جو اطلاعات ہیں پنجاب گورنمنٹ آپ کو 12.83 ارب روپے کی رقم پرووائڈ کر چکی ہے, جس میں سے آپ کا جو اب تک ایکسپینڈ ہوا ہے رقم وہ لگ بھگ 4.5 ارب روپے کے قریب آپ نے خرچ کی ہے اسپیشلائزڈ اور پرائمری ہیلتھ دونوں کے ملا کر. تو یہ جو باقی کی ریسٹ آف دی اماؤنٹ ہے جس کے بارے میں ایک اندیشہ یہ ہے کہ اس کے لیے ختم ہونے جا رہا ہے اور اماؤنٹ لیپس ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز کہ آپ نے اب تک جو ڈیٹیلس کی ہوگی کہ یہ 4.5 بلین روپی جس کے اوپر آپ گاہے بگاہے وضاحتیں بھی دیتی رہی ہیں کہ وہ اتنا خرچ نہیں ہوا جتنا کہا جا رہا ہے. اس کا کوئی آپ نے کوئی پورے چارٹ وغیرہ مینٹین کی ہے 4.5 بلین روپی یہ بیٹا پنجاب گورنمنٹ نے کس پر خرچ کی؟ میرے خیال 4.5 بلین سے قدرے زیادہ ہے. 96 کروڑ روپے جو ہیں وہ تو ہمارے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے اپنے سارے ہسپتالوں میں بانٹے ہیں. ویب سائٹ پہ اس وقت ڈیٹیل ہے کہ کس ہسپتال نے کتنے پیسے خرچ کر ڈالے. 96 کروڑ. جہاں تک اپنا پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا تعلق ہے انہوں نے تقریباً 4 بلین 90 کروڑ جو ہیں وہ یعنی ہم لگ بھگ 5.5 ارب روپے خرچ کر چکے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم خود کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیسے بالکل جوڈیشسلی استعمال ہوں, کسی غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو. یہاں تک کہ اب ہم نے نیشنل گورنمنٹ کو بھی کہا ہے اور چیف منسٹر صاحب کے سامنے بھی یہ بات ہوئی اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے نا ہم ٹیسٹوں کی ریس لگائی ہوئی تھی کون کتنا ٹیسٹ کرے گا, وی ہیو ٹو ناؤ انڈرسٹینڈ کہ ایوری ٹیسٹ کاسٹ اس 5,000 تقریباً 4,500 سے 5,000. اگر آپ روز مرہ کے ٹیسٹ 6,000 کریں تو تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ روپے کے روزانہ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہم نے جب یہ فگر چیف منسٹر صاحب کے سامنے رکھی اور پھر فیڈرل گورنمنٹ بھی کہا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے نئی جو پروٹوکول دی ہے وہ یہ کہا ہے کہ رادر دین ڈوئنگ سیمپلز ہمیں یہ کرنا چاہیے جو لوگوں کو انفیکشن ہے جیسے فار ایگزامپل پیپل ود سمٹمز اور پھر کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے ان کی ہم کریں. ہمیں ایک ایک پیسے کو پراپرلی استعمال کرنا چاہیے. یہ اگر گورنمنٹ کا یہ جو پیسے ہیں یہ اگر لیبس بھی کر گئے تو دے ول بی گیون بیک ٹو اس ان دی نیکسٹ. جتنے ہم خرچ کر سکیں گے 30 جون تک جو لیبس ہوگا وہ جائے گا. اینڈ آلریڈی دی کیبنٹ کمیٹی اینڈ دا کیبنٹ از اگریڈ ٹو دس فیکٹ جو باقی پیسے وہ پھر اگلی بجٹ کے اندر ہمیں دوبارہ دے دی جائیں گے. تو میرا خیال ہے آئی ایم ویری گریٹفل, میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ ایک ایک آنے کے اوپر نظر رکھ کے خرچ کر رہے ہیں اور ہونا بھی اس طرح چاہیے. یہ آخر آپ لوگوں کا پیسہ ہے اور اس کا حساب کتاب اسی طرح ہونا چاہیے. تو بیٹا جو گورنمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہی واپس جائیں گے اور پھر گورنمنٹ کے پاس آ جائیں گے. 30 جون تک جتنا خرچ ہو سکا وہ ہم خرچ کر دیں گے. دا ریسٹ ول گو بیک ٹو دا گورنمنٹ اینڈ دین کم بیک. جی 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 ہاں جی. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ آپ نے بھی بتایا کہ ایک اپلیکیشن بنائی ہے جس میں 1112 کے لوگ جو بھی مریض جہاں پہ متاثر ہوگا اس کے قریبی اسپتال میں لے کے جائیں گے, وہ کوش علاقے کا ہوگا یا کسی بھی علاقے کا ہوگا. تو اب سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے کہ نجی اسپتالوں میں چاندی نہیں بلکہ ان کا ہیرا ہو چکا ہے. وہ ایک ایک مریض کو کورونا کے نام پہ لاکھوں روپے بٹور رہے ہیں. اس پہ گورنمنٹ کیا ان کو ڈائریکشن دے گی اور کس طرح ان کو سپورٹ کرے گی. دوسرا سوال جو مستقبل میں ایک بڑا گورنمنٹ کے لیے اور عوام کے لیے پریشان کن ہونے والا ہے. کل آئیڈیا کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ ایک ہفتے کے اندر ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی, FTA ایکٹ نافذ کرنے میں جلدی کرتی ہے, تو ہم پورے پنجاب میں ہڑتال کر دیں گے. اور OPDs میں SOP کے مطابق اور اسٹینڈرڈس کے مطابق کٹس نہیں دی جاتی تو ہم وہاں پہ بھی کام بند کر دیں گے. یہ ڈاکٹرز اور محکمہ صحت اور وزیر صحت کی رفت کب ختم ہوگی, کب لوگوں کو سکون کا سانس ملے گا؟ میرا خیال ہے ایک پہلی تو آپ نے جو بات کہی ہے اس کے بارے میں پرائیویٹ ہاسپٹل چارجز. ہاں جی, پرائیویٹ ہاسپٹلس کے بیٹا میں نے منگل والے دن میٹنگ بلا لی ہے آف آل دا پرائیویٹ ہاسپٹلس. میں خود ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں, خود بیٹھ کے ان کے ساتھ ساروں کے ریٹس جو ہیں وہ نیگوشیٹ کریں گے اور ان کو ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے. وجہ یہ ہے کہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ مہربانی کر کے ریٹس اپنے ریزنیبل کریں اور سہولتیں دیں. آئی ایم ورکنگ آن اٹ. منگل والے دن میں نے میٹنگ بلا لی.
नंबर 2, लेकिन जहाँ तक YDA का ताल्लुक़ है, अगर आज फिर उन्होंने हड़ताल का जिक्र कर दिया है तो आपको अब ये तो पता है ना कि इस वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर हुई हुई, और इस वक्त कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि कोई बंदा किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपके अस्पतालों की वर्किंग डिसरप्ट हो। मेरा ख़्याल है कि पिछले दिनों भी जब इन्होंने आके धरना मारा हुआ था तो बाकी अस्पताल तो काम कर रहे थे, हॉस्पिटल्स वर वर्किंग। MTI एक्ट जब आया है असेंबली के थ्रू हुआ है तो इनकी कमेटी ने बैठ के बाकायदा एग्री करके पॉइंट्स पे नेगोशिएट करने के बाद ये एक्ट थ्रू हुआ। इसके बारे में तो एक्ट कोई हम फ्रेम करवाने के लिए तो नहीं लाए थे ना। जब एक्ट लाया गया था और पास हो गया था असेंबली में तो उनका क्या ख्याल था, इसको फ्रेम करा के लगाना हमने।